पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री में शरीफ फैमिली का जितना आज तक का इन्वेस्टमेंट है वो 1% से कम है। अच्छा, 1% भी पूरा नहीं है, मेरे ख्याल में वो पॉइंटों में होगा। पाकिस्तान की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है साउथ एशिया में तो सबसे अच्छी है। पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है करंट सिचुएशन में, करंट कंडीशन में, साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सबसे बेहतर है। नीली की भैंसें हैं, उसमें से कुछ हैं जो 20-20 किलो दूध देती हैं डेली का। अब क्या उनको क्या किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना की एक बार फिर से बाज़गश्त जो है वो सुनने में आ रही है। कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, और इस दफ़ा बड़े एक नए तरीके से मार्केट के अंदर कोरोना जो है वो आया है, जिसने बड़े हमारे इस तरह के मज़दूर फार्मर्स जो हैं उनके रोज़गार को जो है उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया है कि आया वो मेहनत करके उनको कुछ फल मिलेगा भी, या सिर्फ इस एक बात के साथ उनका नुकसान कितना होगा। ये जाने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम खोखर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। कहा ये जाता है कि ये जो वेस्ट उठाई जाती है, जिसमें इसकी अंतड़ियाँ, दूसरे इसके वेस्टेज, गोश्त के बाद जो उसके बाकी अज़्ज़ा बचते हैं, इसको रिसाइकिल करके इसकी फीड बना के इसको खिलाई जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ना जो कोई भी हमारे देहातों के रहने वाले लोग हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे इसको। आप देसी मुर्गी घर में रखेंगे ना, आप उसको सोने का नवाला भी खिला लें, फिर भी उसने जाके जो गंदगी पड़ी हुई है उसमें चूंच मार के वहाँ से मरे हुए कीड़े, मरे हुए छोटे मोटे जो सांप, कीड़े मकोड़े, हशरात, ये उसने खाने हैं। ये उसकी इंस्टिंक्ट है, अल्लाह की ज़ात ने उसके अंदर रखी हुई है कि जब तक एनिमल प्रोटीन उसके अंदर नहीं जाएगी तब तक उसकी जो इंस्टिंक्ट है वो पूरी नहीं होती। ये अल्लाह की ज़ात ने उसके अंदर रखा हुआ है। अब होता क्या है, ये जो 50 किलोग्राम की एक बैग बनता है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है कि फीड के अंदर पता नहीं क्या मिलाते हैं, कैसे करते हैं। पिछले दिनों अभी आजकल फीड का मुर्गी का जो क्राइसिस चल रहा है उसकी जो रूट है वो 2022 में जाती है, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में सोयाबीन की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी बिल्कुल। जब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते सारा कुछ। अच्छा, वो सोयाबीन की इंपोर्ट पे पाबंदी लगी। सोयाबीन का जो फीड में डलती थी, सोयाबीन इज़ द बेसिक ingredient of poultry feed, not only for poultry feed but also for cattle farming। कैटल की जो हमारे हम जो दूध पीते हैं, हम जो गोश्त खाते हैं, चाहे वो बकरे का है, चाहे वो मटन है, चाहे बीफ है, उसकी फीड में भी सोयाबीन एक लाजमी जुज़ो है। और इसके बाद मीन्स और भी चीज़ों में मछली की फीड जो बन रही है, अब एक्वा फीड जो बन रही है, उसमें भी सोयाबीन डलती है। अच्छा, सोयाबीन का जब पाबंदी लगी, सोयाबीन का इंक्लूजन फीड में बंद हुआ, मुर्गी की ग्रोथ जो थी, जो पहले 40 दिनों में होती थी, वो 60 दिन में पहुँच गई, सिर्फ फीड ना होने की वजह, फीड में सोयाबीन ना होने की वजह से। एक 50 किलोग्राम का जो बैग है उसमें 11 किलोग्राम सिर्फ सोयाबीन डलती है। उसके बाद जो दूसरा इक्वली इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट इसका वो कॉर्न है, मकई है। मकई है, अब जो मकई लोकल प्रोडक्ट है वो 32 किलोग्राम एक 50 किलोग्राम के बैग में डलती है। मीन 32 से 33 किलोग्राम ये मकई डलती है और 11 किलोग्राम सोयाबीन, ये 44 किलोग्राम बनता है। उसके बाद इसमें राइस पॉलिश डलती है, जो टॉप ऑफ द क्वालिटी चीज़ें होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वही डलती हैं, इसमें दूसरी डल नहीं सकती। बल्कि जो टॉप ऑफ द क्वालिटी होती है वो मुर्गी की फीड में डलती है, उससे कम क्वालिटी की जो होती है उसका वंडा बनता है, वो कैटल फार्मिंग है। दूध की बढ़ावत के लिए। हाँ। और मीन्स आपने जो बेहतरीन क्वालिटी की मक्की है, बेहतरीन क्वालिटी की सोयाबीन है, वो पहले अलग करनी है, वो मुर्गी की फीड में डलेगी, उसमें से जो बचेगा वो वंडा बनेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें राइस पॉलिश डलती है, इसमें कैनोला मील डलता है, इसमें 3-4 चीज़ें और हैं वो डलती हैं। इसमें 1 किलोग्राम आके ये डलता है 50 किलोग्राम के बैग में। 1 किलोग्राम वेस्ट डलता है। अच्छा, वो भी अब हर कोई नहीं डाल रहा, बहुत से लोगों ने चेंज कर दी है। और वो अच्छा, उसको ऐसे भी नहीं डालते, ऐसा नहीं कि उठाया जाके डाल दिया और ऐसे, उसका भी एक पूरा एक साइंटिफिक मेथड है। कोई कलेक्शन होती है, उसके बाद उसको पकाया जाता है, उसको पका के उसमें बैक्टीरिया जो होता है उसकी उसको जो ग्रोथ हो रही होती है उसको रोका जाता है। उसके बाद उसको पाउडर की फॉर्म में लाते हैं, इतने टेम्परेचर प्रोसीजर के बाद इसको शामिल किया जाता है। अच्छा, इसको शामिल करना ज़रूरी है या क्योंकि अगर देखा जाए वेस्टेज जो है उसको, चाहे एक जब जहन के अंदर एक सवाल बन गया या एक नुक्ता आ गया कि यार ये वेस्ट डल रही है, तो वो खुद ब खुद ही उसका एक बंदे के ना
دل میں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، تو یہ ضروری ہے کیا یا اس کے علاوہ بھی فیڈ بن سکتی ہے؟ اچھا، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ جیسے گھر میں پالی ہوئی مرغی کو اگر آپ جو مرضی کھلا لیں اس نے جا کے گندگی سے وہ کھانا ہی کھانا ہے، چگنا پنجابی جو کہتے ہیں چگنا ہی چگنا ہی چگنا ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ انسٹنکٹ ہے، اللہ کی ذات نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی پروگرامنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ابھی جو نیو ریسرچ آئی ہے انٹرنیشنلی، اب اس میں یہ اچھا یہ چیز صرف پاکستان میں نہیں ہے، کیسے ہوتا ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اچھا انٹرنیشنل لیول پہ بھی اسی طرح یہی کی ہے feed سیم تیار کی جا رہی ہے۔ اچھا، مینز، بلکہ پاکستان کی جو پولٹری انڈسٹری ہے ساؤتھ ایشیا میں تو سب سے اچھی ہے، پولٹری کی جو انڈسٹری پاکستان میں جو ہے کرنٹ سچویشن میں، کرنٹ کنڈیشن میں، ساؤتھ ایشیا میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا ان سب سے بہتر ہے۔ ایشیا میں تیسرے نمبر پہ ہے، چائنا اور جاپان کے بعد پاکستان تیسرے نمبر پہ، دنیا میں بھی پہلے ٹاپ 10 میں آتا ہے جو پولٹری کی ٹاپ آف دی لائن چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، پولٹری چکن کی۔ اچھا، وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیز پوری دنیا میں پہلے ریسرچ تھی، اس کے اکارڈنگلی چیزیں چلتی رہیں، لیکن اب یہ ہوا ہے پچھلے کچھ سال 1.5 سالوں میں نئی ریسرچ آئی ہے، اس ریسرچ میں اب اس کا جو استعمال ہے وہ منیمل ہوتا جا رہا ہے، مینز ابھی پاکستان میں جتنی فیڈ بن رہی ہے اس میں سے میکسیمم بھی نا 45% فیڈ والے ہیں جو اس میں اس کا انکلوژن کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ زیادہ سستا کاسٹ کرتا ہے، لیکن 50%، مور دین 50% شفٹ کر گئے ہیں فش میل کی طرف یا سویا میل کی طرف۔ سویا آئل بیچ میں یوز کرنا شروع کر دیا ہے، سویا میل بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو گیا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں نیچرلی ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ واپس وائپ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ یہ لیتا جا رہا ہے۔ اور لیکن اگر وہ استعمال ہوئے بھی نا، ہمیں کیا لگتا ہے کہ مرغی میں ڈال رہا ہے تو یہ پتہ نہیں مرغی یہ جیسے ہم انسانوں کے لیے ویسٹ گناہ بھی ہے اور حرام بھی ہے، نقصان بھی ہے، اسی طرح شاید مرغی کے لیے بھی ہے۔ لیکن لیکن ایک بڑا پوائنٹ سے جڑا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال یہ پوچھنا تو مجھے پہلے چاہیے تھا، اس کو جو برتھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چوزا بڑا ہیچری کے اندر، اور اس کے اوپر نا بڑے لوگوں کا یہ ہے کہ یہ شاید، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، نہ ہی میں اس پہ کوئی، میرے سوال کو آپ سمجھ آئے گی شاید، کیونکہ اس کے یہ جس طرح ایک میل اور فیمیل کی بریڈ ہے، اس کے بعد یہ انڈا ہیچری میں جاتا ہے، اس کو خود ہی ایک تیار کیا جاتا ہے، تو یہ مکمل جو ہے وہ ہم اجازت نہیں ہے اس کو کھانے کی، میں وہ لفظ جو ہے نا یہ نہیں یوز کرنا چاہوں گا، اس میں کتنی حقیقت ہے کہ بھئی ایک جاندار چیز آئی، اس نے ذبح کیا، جو ہمارا شریعت کے اندر طریقہ بتایا گیا، اس کے بعد بھی اس کے اوپر ایک نیا نقطہ، کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک نیا نقطہ، ہر لازمی نہیں کہ پوئٹری کی ایسوسیشن کی یا پوئٹری کی فیلڈ سے وابستہ بات کریں، کسی نہ کسی اور سے بھی جوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ ایک بڑی چیز چل رہی تھی۔ اچھا، اس کی نا یہ اگین آپ کے کوشچن یہ بھی مینز بڑا ویلڈ اور ٹو دا پوائنٹ ہے، اس سے ریلیونٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کی جو آپ کو سائنس سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ اس کی جو بریڈ ہے جو پیچھے اس کے بیٹھی، جس کو ہم پیور لائن کہتے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ ہالینڈ میں ہے۔ ہالینڈ میں ان کو کیسے وہ بریڈ پیور لائن جو ہے وہ بنی کیسے کہ 1920 میں ایک پروسیس سٹارٹ کیا گیا، اس ٹائم دنیا میں جو بہترین گروتھ والی مرغیاں تھیں اور مرغے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کر کے ان کے اندر سے پھر آپس میں ان کی کروا کے ایک اس میں سے بریڈ لی گئی 1920 میں۔ اس بریڈ کو پھر ود دی پیسج آف ٹائم ریسرچ کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری کرتے گئے، اس میں دیکھتے گئے اچھا جی افریقہ کے فلاں کنٹری میں ایک بریڈ ہے جس کی بیماریوں کے ساتھ لڑنے کی بڑی اچھی قوت مدافعت ہے، اس کو وہاں سے لائے ہالینڈ میں، اس کے ساتھ ملاپ کروا کے اس کی پروڈکشن کروائی گئی۔ پھر پتہ چلا کہ امریکہ، لاطین امریکہ کے فلاں کنٹری کے فلاں قصبے میں ایک مرغی ہے کہ ایک بریڈ ہے جس کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوتی ہے، پھر اس کو لے کے آئے، اس کو ساتھ ملا کے اس کی کروائی گئی۔ مینز 1920 سے جو پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، آج 2025 میں 105 سال ہو گئے اور یہ مسلسل اس میں بہتری آتی جا رہی ہے۔ 1920 میں جب یہ آیا تو اس ٹائم یہ 6 مہینے میں مرغی تیار ہوتی تھی، پھر اس کو کرتے اب 45 ڈیز پہ لے آئے ہیں، ابھی بھی اس میں ہو رہی ہے، ابھی بھی اس میں بہتری ہوتی جا رہی، کنٹینیوسلی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہالینڈ والے کرتے ہیں، اس کو جو تیار کرتے ہیں اس کو پیور لائن کہتے ہیں۔ پیور لائن کا جو بچہ ہوتا ہے
اس کو ہم گرینڈ پیرنٹ کہتے ہیں. دادا ابو ہمارے برائلر کا وہ دادا ابو ہوتا ہے. وہ ایک دن کا چوزا ہمیں سیل کرتے ہیں. ہمارے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے خرید کے لاتے ہیں, اس کو اپنے پاس پالتے ہیں. 6 ماہ بعد وہ بچہ دیتا ہے, انڈا دیتا ہے. اس انڈے سے مرغی نکلتی ہے, مرغی بھی نکلتی ہے, مرغا بھی نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں پیرنٹ اسٹاک, یعنی کہ برائلر کا وہ باپ ہوتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں. وہ پھر وہ پیرنٹ اسٹاک کا جو چوزا ہوتا ہے وہ پھر دوسرے فارمر لے کے آتے ہیں, وہ اس کو اپنے فارم پہ پالتے ہیں. 6 ماہ وہ پھر اس کو پالتے ہیں. اس 6 ماہ کے بعد وہ اس میں سے انڈا دیتا ہے. اس انڈے کو پھر آگے ہیچری میں لگا کے چوزا نکلتا ہے, اور وہ ہم برائلر فارم پہ لے کے آتے ہیں, اور آگے اس کو پھر تیار کرتے ہیں. یعنی کہ سیم پروسیجر جو قدرتی ہے وہی ہے کہ مرغا اور مرغی کا میلاب, اسی طرح انڈا. اور یہ جو افواہیں بڑی چل رہی ہیں کہ یہ شاید پتہ نہیں کیا, خیر جو ہے نا, میں اس ٹاپک کو نا اس لحاظ سے چھیڑنا نہیں چاہ رہا. جی انفیکٹ ان نیچرل تو اس میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لائف سٹاک میں اگر آپ ایسے کہیں کہ جب وہ ہالسٹین نسل کی جو گائے ہے وہ آ کے 28 لیٹر دودھ پر ڈے دے رہی ہے, اور جو ہمارے پاس گائے ہے وہ 5 لیٹر یا 8 لیٹر دودھ دیتی ہے, تو وہ جو ہے اس میں پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہے جس سے وہ 28 لیٹر دینا شروع ہوگی. اس کے ساتھ بھی بڑا ایک نام جوڑا جاتا ہے جو ہمارے لیے کہہ لے کہ بڑا نا خوف زدہ نام ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جی یہ ملاپ چل رہا ہے, اس وجہ سے اس کا دودھ. اچھا چلے آپ اس کو, ہماری بھینسیں ہیں نیلی کی بھینسیں ہیں, اس میں سے کچھ ہیں جو 20 کلو دودھ دیتی ہیں ڈیلی کا. اب کیا ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مینز ایک ہوتا ہے جیسے ایک گھر میں کسی کے 6 بچے ہوں نا, یہ میں عام فہم کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات کرنے لگا ہوں. 6 بچوں کا قد سیم نہیں ہوتا. اس میں کسی کی گروتھ بہتر ہوئے گی, کسی کی کم ہوئے گی, کسی کا جسم زیادہ اسٹرانگ ہوگا, کسی کا کم اسٹرانگ ہوگا. وہ ان کے پیدائشی ان کے جینز میں اتنی بہتری ہوتی ہے. وہ اچھا اس کو اگر آپ الگ کر لیں اور ان کے کل کو بیٹا ہے اگر فرض کریں آپ کا وہ اسٹرانگ ہے, آپ ان کی شادی کرتے ہیں, اچھی وائف ان کی ویسے ہی فزیکلی اسٹرانگ ہوتی ہے, ان کے جو آگے نسل چلے گی وہ فیملی جو بنے گی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوئے گی, ہیلدی ہوں گے وہ لوگ. اسی طرح یہ کوئی پولٹری کی ایک جاتے جاتے ایک اور سوال آ گیا, حالانکہ میں نے پہلے آخری سوال کی بات کی تھی. حکومتی لیول پر جو پولٹری کا بزنس کیا جاتا ہے, کچھ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہے, یہ ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ شاید ان کا ریٹ بڑھے. جب تیار سیزن آتا ہے, مال ان کا تیار ہوتا ہے, تو پھر مارکیٹ کے اندر ریٹ بھی چڑھ جاتا ہے. عام فارمر کا جب مال تیار ہوتا ہے تو پھر بیماریاں نکل آتی ہیں. کہیں نہ کہیں حقیقت ہے اس میں, یا یہ بھی صرف جس طرح باقی سب افواہیں ہیں یہ بھی ایک افواہ ہے؟ اچھا اس میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا سینسرشپ اس میں کیا کہتا ہے, بٹ جو نام لیا جاتا ہے وہ شریف فیملی کا لیا جاتا ہے کہ انہوں نے فارمنگ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا برائلر میں ہے, اس وجہ سے جب ان کا مال آتا تو ایسے ہو جاتا ہے. پاکستان کی پولٹری انڈسٹری میں شریف فیملی کا جتنا آج تک کا انویسٹمنٹ ہے وہ 1% سے کم ہے. اچھا 1% بھی پورا نہیں ہے میرے خیال میں, وہ پوائنٹوں میں ہوگا. حالانکہ میں پولیٹیکلی ادروائز تھاٹس رکھتا ہوں, میں ان کے پولیٹیکلی بالکل بھی ان کے ساتھ الائن نہیں ہوں. مجھے ان کے بہت سی اسٹائل آف گورنمنٹ سے, اسٹائل آف گورننس سے اعتراض ہے, لیکن یہ تو ایسا چٹا ننگا پروپیگنڈا ہے جس کی کوئی بیس ہے ہی نہیں. اور پولٹری انڈسٹری ایسی ہے کہ اس نے چلنا ہی اپنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے. ابھی عید کے دنوں میں ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, سپلائی کمپیریٹیولی کم تھی, تو آپ نے ریٹ دیکھ لیا کہاں پہ گیا, بڑھ گیا. اور اس میں کسی گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح کنٹرول کرے, لیکن نہیں کر سکی, کیونکہ جتنی سپلائی کم ہے, اگر آپ اتنا سپلائی کا گیپ فل نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو کم کر نہیں سکتے. وہ نہیں کم ہوا. اب جیسے ہی عید گزری ہے, اب لوگوں کی جیبوں میں پیسہ نہیں ہے, لوگوں نے عید پہ سارا اسپینڈ کر لیا, ہوٹلنگ کم ہوگی لوگوں کی, گھروں میں ان کا جو مرغی چکن کا خرچہ تھا وہ کم ہو گیا, نہیں استعمال کر رہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ اب اس کی جو ڈیمانڈ کم ہوئی تو وہی جو مرغی 500 روپے فارم پہ بک رہی تھی اب 350 پہ آ گئی ہے. 8 دن کے اندر 120 روپے اس میں سے نکل گئے. اس میں کوئی بندہ, کوئی گورنمنٹ, کوئی اتھارٹی, کوئی پولٹری ایسوسیشن, کوئی فارمر, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس نے ٹوٹلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلنا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہی ہمیشہ سے چلتی رہی اور آئندہ بھی اس نے ایسے ہی چلنا ہے. اس میں نہ کوئی کسی کی انویسٹمنٹ اس کو اوپر نیچے کر سکتی. 1 دن کا فرق پڑ سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے ایون 1 ویک کے لیے بھی کر لیں, وہ پاسبل ہی نہیں ہے.
یعنی کہ یہ جو باتیں جوڑی جاتی تھی، جس طرح آپ نے نام لیا ہے شریف فیملی کا کہ شاید یہ جب ان کا ہو تو یہ تقریباً جسٹ وہ ایک سیاسی مخالفت کی بنا پر ایک پروپیگنڈا کر کے عوام کے دلوں میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، بہت سے ایسے سوالات تھے جو کم از کم میرے تو کلیئر ہوئے، انشاءاللہ آپ کے بھی کلیئر ہوں گے، جو کہ چکن کے ساتھ مختلف بیماریوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مختلف جو نئے ہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو کافی حد تک کلیئر ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.